बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। फालिज, जिसे मेडिकल साइंस में स्ट्रोक या पैरालिसिस भी कहा जाता है, आम तौर से हमारे माशरे में ये उम्र रसीदा अफराद का मर्ज समझा जाता है, लेकिन तो जदीद ज़माने के बदलते लाइफ स्टाइल की वजह से ये कम उम्र लोगों में भी देखा जाने लगा है। ये ऐसा ख़तरनाक और मूज़ी मर्ज़ है जिसमें अच्छा भला चलता फिरता इंसान अचानक बिस्तर से लग जाता है। वो अपने तमाम रोज़मर्रा के तमाम कामों के काबिल नहीं रहता, बल्कि रफ़ाए हाजत के लिए भी उसे दूसरों का मोहताज होना पड़ता है। आज हम अपने इस स्टूडियो में इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, यानी इसी मर्ज़ पर गुफ्तगू करेंगे, और इस मकसद से हमने अपने स्टूडियो में आज जिस मौजूद मेहमान को मदऊ किया है वो है जनाब कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अस्मा अरमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको वीनस चैनल की तरफ से इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाईं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंसूर नूरानी और वीनस चैनल शुक्रिया जिसने मुझे अपने इस मौजूद प्रोग्राम में बुलाया और मुझे इतना काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आकर लोगों को आगाह कर सकूं इस बीमारी के बारे में। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जानते हैं मैडम अस्मा अरमान साहिबा से कि ये फालिज किस किस्म का मर्ज़ है और ये क्यों कर लाहक होता है। जी डॉक्टर साहिबा। फालिज बेसिकली हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों शामिल हैं, उसकी अगर ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से, चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो खून की बीमारी हो, कई किस्म की बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खून का दौरानिया दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ रुक जाता है। अगर उनकी तरफ आपका खून का दौरानिया रुक जाए तो जाहिर सी बात है उधर की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलना ख़त्म हो जाएंगे उस जगह को, और जो है वो जगह डेड हो जाती है। तो जो ब्रेन का हिस्सा जिधर वो ब्लड जा रहा होता है तो वो ब्रेन का हिस्सा काम करना छोड़ देता है। उसकी वजह से हमें जो सारे सिम्टम्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली होती है, उस पार्ट के ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज होता है उसी के हिस्से से वो पैरालिसिस आती है। जी, ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज होता है वो पार्ट पे ब्रेन नहीं कर पाता और फिर वो आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और हमारे पास फिर लोग आते हैं कि भाई ये एकदम जो है ये का पहले तो काम कर रहे थे 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद ये नहीं काम कर रहे, खून का दौरानिया रुक जाता है और ब्रेन वो पार्ट काम करना छोड़ देता है। अच्छा, ये ब्रेन का अगर खून बहाल हो जाए तो क्या ब्रेन का टिश्यू वापस काम करने लगता है? एक्चुअली ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर ब्रेन में 3 से 4 मिनट तक अगर वो खून वापस नहीं आया, सिर्फ तो 3 से 4 मिनट का ये दौरानिया है, तो जो है वो टिश्यूज डैमेज स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर 4.5 घंटे, ये एक डेडलाइन दी हुई है मल्टीपल स्टडीज़ में, 4.5 घंटे अगर उसको वापस वो ब्लड सप्लाई ना मिली तो वो सारा टिश्यू डेड हो जाता है। अच्छा, ये जो ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह, एक तो होता है कि कहीं हैमरेज हो जाए पीछे तो आगे बढ़ नहीं सकेगा, खून उसको नहीं पहुंचेगा, और एक वजह होती है नैरो हो जाना ब्लड वेसल्स का। बिल्कुल। तो इसको, इनके कोई मखसूस नाम है इस फालिजों के, कोई अटैक के? बिल्कुल, ये इनके डिफरेंट नाम दिए गए हैं। 3 फालिज के अटैक के नाम हैं। एक तो हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, मतलब खून की दौरानिया रुक जाना। जी। और दूसरा जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जिसमें आपने पहले फरमाया कि जो खून जो है शरियान फट जाती है और उधर खून जमा हो जाता है। हाँ, जिस तरह पाइपलाइन फट जाती है पानी की तो फिर आगे लोगों को पानी नहीं पहुंचता, तो ब्रेन के टिश्यू को नहीं पहुंचेगा, वो ब्रेन के टिश्यू को नहीं पहुंचेगा, वो पार्ट डेड हो जाएगा। और तीसरी एक और किस्म है जो बहुत ही खतरनाक किस्म होती है, जो कि ब्लड जो आर्टरीज होती हैं वो खुद फट जाएं किसी भी जगह पर और ब्लड पूरे ब्रेन में फैल जाए, तो उसको हम सब एरेक्नोइड हैमरेज कहते हैं। ये 3 तरीके के फालिज के अटैक हो सकते हैं किसी भी मरीज को। तो एक हो गया इस्केमिक, यानी नैरो हो गया ब्लड वेसल्स, तो आगे खून नहीं जाएगा, वहाँ ब्लीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन वो ड्राइनेस आ गया, ब्लड नहीं पहुंचा तो वो डेड हो गया। जी बिल्कुल। दूसरा ये कि हैमरेज होने की वजह से फिर वहाँ पर भी मसला यही आ रहा है कि आगे ब्लड नहीं पहुंच रहा, इस वजह। तो ये दोनों इस्केमिक होने से भी और हैमरेज हो जाने की वजह से भी।
بلڈ ٹیشوز کو بلڈ نہیں مل رہا, بیچارہ وہ ڈیڈ ہو گیا, وہ پارٹ ڈیڈ ہو اس سے گیا, اور ریلیٹڈ جتنے آرگن ہیں ہمارے سارے وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے. جو پارٹ وہ سپلائی کر رہا ہے اس کا جو برین کا فنکشن تھا وہ ختم ہو گیا, اور جو ہے ہمارے سائن اینڈ سمٹمز ویسے ہی آنے لگے کہ بھئی وہ چیزیں ہماری کام نہیں کر. اچھا, ایک فالج ہوتا ہے کچھ لمحوں کے لیے, اس کو TIA بولتے ہیں, تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ جو فالج ہے TIA اسے ہم ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہتے ہیں. پہلے تو یہ ہویا کرتا تھا کہ اگر آپ کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کچھ ڈیفیسٹ ہوا ہے, مطلب آپ کا کچھ حصہ کام نہیں کر رہا اچانک سے, اور لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی دوبارہ کام کرنے شروع ہو جائے, تو ہم اسے TIA کہتے تھے, ٹرانزینٹ مطلب کچھ لمحات کے لیے اسکیمک اٹیک. اسکیمک اٹیک مطلب رک جانا خون کا بہاؤ. لیکن اب جیسے ہی جدت بڑھ رہی ہے, آپ کو پتا ہے CT MRI ان کی سہولیات بہت جگہ موجود ہیں, تو اب ہم MRI کے ذریعے ڈیفیوژن ویٹڈ امیجز لیتے ہیں. لیکن اگر اس میں 24 گھنٹے کے چاہے دوران میں وہ چیزیں صحیح ہو جائیں, اس میں اگر MRI میں آ گیا کہ برین ڈیمیج ہو گیا, تو ہم اس کو بھی اب اسٹروک کہتے ہیں. اچھا, اب پہلے تو 24 گھنٹے دیکھا کرتے تھے, ویٹ کر لیتے تھے, لیکن اب ایسی بات نہیں ہے. اب امیجیٹلی اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, امیجیٹلی آپ کو اور اگر ثابت ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں, فوراً اس کا ٹریٹمنٹ. اور برین کا یہ ڈیمیج ہو جانا اس لیے خطرناک ہے کہ اگر زیادہ آورز ہو گئے تو آپ نے کہا نا مکمل ڈیڈ ہو جائے گا وہ. تو اس کے لیے اس کو بہتر یہ کہ 4 گھنٹے سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا. بالکل بالکل بالکل. تو یہ ضروری ہے نا, یہ بہت ضروری ہے کہ اسے صحیح ٹائم پہ پہچانا جائے, صحیح ٹائم پہ بندے کو ہاسپٹل لے جایا جائے, اور صحیح ٹریٹمنٹ پہ. تو اسی لیے TIA کو بھی ایزی نہیں لینا چاہیے ہمارے لوگوں کو, یہ ہے بات ہے. وہی ذرا سا ہمارا ڈروپنگ ہوئی ایک سائڈ کی تو ہم کو اگنور کر لیں اور انتظار کریں کہ ٹھیک ہو جائے گا آٹومیٹکلی, یا کنفیوژن ہو جائے تھوڑا سا, یا چکر آ جائے, گر جائے, پھر صحیح ہو جائے, ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں, یہ کہہ دیتے ہیں لوگ. لیکن ان کا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ان کا انویسٹیگیٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیوں انویسٹیگیٹ ہونا بہت ضروری ہے؟ کیونکہ جو اکثر 30% لوگوں میں ایسا دیکھا گیا ہے, TIA کے لیے چلو وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ صحیح ہو گیا, صحیح, چلو صحیح ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی. لیکن جو 30% جو لوگ ہیں ان میں 3 مہینے کے اندر 30% لوگ, یہ کافی بڑی پاپولیشن ہوتی ہے, مطلب 100 میں سے 30 لوگوں کو یہ 3 مہینے کے اندر فالج ہو جاتا ہے, یہ دیکھا گیا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس فوکل کوئی ڈیفیسٹ آ جائے, کوئی کام پارٹ کرنا بند کر دے اور آپ کو ان یوزول فیل ہو, تو آپ ضروری ہے کہ آپ ہسپتال جا کر اپنے آپ کو ایویلویٹ کرا رہے ہیں, تاکہ آپ لائف لانگ جو موربیڈیٹی ہوتی ہے اس سے آپ بچ سکیں. یعنی ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو پورا آدھا سائڈ پیرالائز ہو گیا ہے تو وہ تو نہیں جانا ہے ہاسپٹل, لیکن یہ TIA میں بھی اگر کوئی چیز خراب نظر آ رہی ہے چند لمحوں کے لیے بھی, تو اس کو تحقیق کرنے کے لیے, تفتیش کرنے کے لیے ضرور جائے ہاسپٹل. ضروری ہے کہ ہاسپٹل وہاں MRI کرا لے, CT اسکین کرا لے, سارے ٹیسٹ کروا لے, پھر مطمئن ہو کے بے شک واپس. بالکل بالکل ایسے ہی یہ ضروری ہے. MRI CT اسکین کے علاوہ کچھ اور بھی ٹیسٹ ہیں کہ اگر آپ خون کے, جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہ خون کا بہاؤ کی وجہ کیا کم ہے, کیا خون کی کوئی بیماری ہے, کیا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے آپ کا خون کا بہاؤ رک رہا ہے, کیا کوئی دل کی بیماری ہے جس کی وجہ سے کوئی کلوٹ جا رہا ہے اور وہ خون کا بہاؤ روک رہا ہے. تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ پہلے کروا لیں اپنے آپ کو, تاکہ ہم اس مرض سے بچ جائیں جو کہ ہمیشہ ہماری لائف کو پوری خراب کر دیتا ہے, ہماری لائف, اور جو ان کو سنبھالنے والے بھی ہوتے ہیں لوگ, ان کے اوپر بھی بہت سٹریس آ جاتا ہے. اچھا, یہ پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے بھی یہ فالج ہو سکتا ہے؟ پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے عموماً جو دیکھا گیا ہے وہ ہیمریجک سٹروک دیکھا گیا ہے. پلیٹلیٹ جیسے روکتے ہیں بلڈ کو, بلیڈنگ ہو سکتی ہے, وہ پھر بلیڈنگ ٹینڈنسیز بڑھ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے ہیمریج کے چانسز. تو اس لیے مکمل بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے CT MRI کے علاوہ بھی. جی بالکل, یہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے پورے خون کے ٹیسٹ جو فالج کے حوالے سے کیے جاتے ہیں تو وہ ضرور کروائیں. اس میں سے زیادہ تر CBC جیسے PT INR, ہم اس میں پلیٹلیٹس جیسے دیکھتے ہیں کہ پلیٹلیٹس کم تو نہیں ہے, اگر پلیٹلیٹس 50 سے کم ہو جائیں تو اس میں اسپونٹینیس بلیڈنگ کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پراپرلی ایویلویشن. تو مریض جب ہاسپٹل آتا ہے تو آپ اس کے جو ٹیسٹ لکھیں گی ان میں سارے ٹیسٹ ہوں گے بلڈ کے, CT ہوگا, MRI ہوگا, سب مریض جیسے ہمارے پاس فار ایگزامپل سب سے پہلے, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اچانک ظاہر ہوتی ہے, تو مریض ہمارے پاس آیا تو سب سے پہلے جو ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہ CT اسکین کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ CT اسکین ایک ایکس رے کی طرح 5 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے, اور یہ زیادہ تر ہاسپٹلز میں اویلیبل بھی ہے,
ऑल्दो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड तो MRI है, लेकिन MRI में चूंकि आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं MRI करने में, और MRI की फैसिलिटी भी हर जगह मौजूद तो नहीं है। इस वजह से हम सबसे पहले अगर कोई हमारे पास फालिज के मर्ज के साथ आता है तो हम उसका CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन में हम ये देखना पसंद करते हैं कि इनका फालिज की वजह क्या हुई है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 तरीके के फालिज है ना, इस्कीमिक स्ट्रोक जिसमें शरियान बंद हो जाती है, हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें शरियान जो है फट जाती है, और दूसरा सबएरिकनॉइड हेमरेज। तो इन लोगों की ट्रीटमेंट सबकी अलग अलग है। तो ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए हमें 10-15 मिनट के अंदर मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट हो जाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका सेट हो जाएगा। ये अच्छा है, हमें पता चल जाएगा कि किस निशिस्त में चलना है। तो मेरे ख्याल से मरीजों को अगर ऐसी कोई सिम्टम नजर आए तो उसे फौरन ऐसे हॉस्पिटल जाना चाहिए जहां पर MRI और CT की सहूलत हो, क्योंकि अगर वो छोटे से अस्पताल में जाएगा और वहां पर ये सहूलत नहीं हुई तो फिर उसे कहीं और रेफर किया जाएगा, उसमें टाइम खराब होगा, उसका टाइम खराब होगा। और ये बात आपकी बहुत जरूरी है, आपने बहुत अच्छी कही है कि उसका टाइम खराब होगा, क्योंकि अगर आजकल जैसे जमाना बहुत आगे चल रहा है तो इसकी भी ट्रीटमेंट आ गई है। पहले तो था कि चलो फालिज हो गया अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर टाइमली आप 4.5 घंटे के अंदर, अब कुछ स्टडीज 9 घंटे भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं, अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और अब टाइमली हमें पता चल गया है कि हम इन्हें इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, ये हम हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं दे सकते। इस्कीमिक स्ट्रोक में अब TPA जो नई ट्रीटमेंट आई है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, वो अगर हम मरीज को लगाएं तो वो हम क्लॉट भी डिसॉल्व कर सकते हैं और वापस से खून का दौरानिया ब्रेन की तरफ वापस से बहाल हो सकता है। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब NICVD जो बेसिकली वैसे कार्डियक हॉस्पिटल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ महीनों से उन्होंने फालिज के ट्रीटमेंट का इलाज भी शुरू कर दिया है, और ये ऐलान भी कर दिया है मरीजों के लिए कि इमीडिएटली रश करें उधर, तो विद इन 4 आवर्स आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। वो इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि 4.5 घंटे के से पहले हम टिश्यूज को सेव कर सकते हैं, सैल्वेजेबल टिश्यूज हो सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं, लेकिन 4.5 घंटे या अब 9 घंटे भी कुछ स्टडीज में आ गया है, तो उससे पहले हमें टिश्यूज को सेव करना है, हमें TPA लगा देना है ताकि जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो सके और ब्रेन की तरफ ब्लड वापस जा सके। मैडम, मैं सिंध गवर्नमेंट को इस मामले में अप्रिशिएट करूंगा कि पाकिस्तान के चारों सूबों में ये सिंध गवर्नमेंट ने ये सहूलत बहुत अच्छी शुरू की है इमीडिएटली ट्रीटमेंट की, और फालिज के हवाले से भी और हार्ट के हवाले से भी। नहीं, बिल्कुल सही। हार्ट में भी उन्होंने 7-8 सैटेलाइट स्टेशन सिंध के अंदर बनाए हैं, और वहाँ पर भी फ़ौरन इमीडिएटली किसी हार्ट अटैक के पेशेंट को वो स्टंट डल जाता है, नहीं, ये तो बहुत, और वो वहीं के वहीं ठीक हो जाता है, उसे कराची नहीं आना पड़ता। तो ये बहुत अच्छा किया। दूसरा, उन्होंने वो वहाँ पर जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन शुरू किया है गम्बट में, उसमें भी अरबों रुपया खर्च किया है। जो ट्रीटमेंट 1 करोड़ में बाहर होता था वो अब पाकिस्तान में मुफ्त हो रहा है लोगों का, गरीबों का। नहीं, तो तकरीबन 600 लोगों का लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है उधर। नहीं, ये तो बहुत अच्छी हमारी गवर्नमेंट, तो अब इस हवाले से अप्रिशिएट करना पड़ता है। नहीं, बहुत हेल्थ के हवाले से अब बहुत कम अच्छा, वो बल्कि दूसरे सूबों को भी इनको देखते हुए शुरू करना चाहिए। जब ये कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? सही बात, वो इससे बड़े सूबे हैं। बिल्कुल आपकी बात। तो मैं दूसरा सवाल करूंगा कि ये जो फालिज की मुख्तलिफ किस्में हैं, इस पर तो बात हो गई। अब बताइए कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं किस किस तरह से डेवलप होते हैं? अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो डिपेंड करता है ब्लड फ्लो ब्रेन के किस साइड पे बंद हुए। अगर हम कहते हैं एक इंटीरियर सर्कुलेशन होती है मेडिकल ज़बान में, और एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन होती है। जो आगे के हिस्सों की तरफ अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो ज़्यादातर मरीज जो आप हमारे पास आते हैं कि हाथ नहीं उठ रहा, पहले तो 1 मिनट पहले मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, 1 मिनट बाद जो है हाथ नहीं उठ रहा, मुंह टेढ़ा हो गया, बोलने में लड़खड़ाहट आ रही है, आंखों की एक आंख की रोशनी जो है पर्दे की तरह गिर जाना, ये तो ज्यादातर ऐसे मोटर की अलामात हैं। सर में दर्द भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, कंफ्यूजन भी हो सकता है। बिल्कुल, ये ज्यादातर जो है सर में दर्द, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, इससे हमें पता चलता है ये जो है ये ब्लीड के चांसेस को ज्यादा शो करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जो चीज शरियान फट जाएगी उससे प्रेशर ब्रेन का डेवलप होएगा और उससे सर में दर्द होएगा।
تو یہ چیز ہمیں ہسٹری میں بتاتی ہے کہ کیا یہ اسکیمک اسٹروک ہے یا یہ ہیمریج کی اسٹروک ہے. جی جی. تو جو ہے اور کچھ سمٹمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت آسانی سے اگنور ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل صرف سینسری سمٹمز آنا, چکر آنا. ہاں یہ تو عام آدمی کہتا رہتا ہے. عام آدمی کہتا ہے, اس کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے, اس کے چاروں ہاتھ پیر کام کر رہے ہوں گے, لیکن اس کو چکر آنا, اس کو بس محسوس نہ ہونا کہ مجھے جیسے سنسناہٹ ہو رہی ہے ایک طرف محسوس نہیں ہو رہا, نگلنے میں کوئی دشواری ہونا, یہ سب اسٹروک کی علامات ہیں. کیونکہ بعض وقت ہاتھ ہمارا ویسے بھی سو جاتا ہے جس کو نمنس کہتے ہیں, تو یہ حالانکہ TIA میں بھی ہو سکتا ہے, تو لیکن اس کو بھی مطلب اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے مطلب عام طور سے ابھی نہیں ہو رہا ہے آج کل مجھے, لیکن ایک زمانے مجھے بہت نمنس ہو جاتی تھی, لیکن یہ کہ بہرحال ابھی اگر ہوتا ہے تو مجھے امیڈیٹلی چیک اپ کروانا چاہیے. اس میں آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, کیونکہ اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو سمٹمز ہوتے ہیں. جو ٹنگلنگ سینسیشن ہے نا, جو چیز ہو رہی ہے آپ کو, ہم اسے پازیٹیو سمٹمز کہتے ہیں. جو چیز نہ ہو اور آپ کو محسوس ہو, یہ سارے پازیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں. یہ TIA کی طرف آپ بے فکر رہیے, TIA کی طرف نہیں اشارہ کرتے. TIA کی طرف وہ نیگیٹو سمٹمز آپ کہتے ہیں, TIA کی طرف اشارے کرتے ہیں. مطلب نیگیٹو سمٹم سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ چیز آپ کو نہیں ہو رہی. سن پنا ٹنگلنگ تو یہ چیز ہے نا, جو چیز نہیں ہے لیکن آپ کو ہو رہی ہے, یہ پازیٹیوٹی شو کر رہی ہے. لیکن یہ سارے جو TIA کے سمٹمز ہوں گے وہ سارے نیگیٹو سمٹمز ہوں گے, کہ جو چیز محسوس ہونی چاہیے وہ آپ کو ہو ہی نہیں رہی ہے. بالکل یہ ہے. ناظرین, فالج پر آپ گفتگو سن رہے ہیں. یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک سے واپس آ کر میں رسک فیکٹرز پر بات کروں گا ڈاکٹر صاحبہ سے, کہ وہ کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں جن سے فالج ممکن ہو سکتا ہے. تو ہم اب بریک پہ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر اسما ارمان صاحبہ سے بات کر رہے تھے فالج کی مختلف قسموں پر. تو ایک قسم جو TIA ہے اس کو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ پوری طرح اچھی طرح ایکسپلین کر دیں. ہمارے عام آدمیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ TIA کیا ہوتا ہے اور اس میں ہاسپٹل جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ. TIA بیسیکلی یہ فالج کی جو انیشیل چھوٹا سا اٹیک آپ فالج کا سمجھے تو وہ TIA کہلاتا ہے. TIA میں چند لمحات کے لیے, زیادہ تر کچھ منٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے بلڈ فلو دماغ کی طرف رک جاتا ہے. اور وہ کیوں رکتا ہے, جیسے اکثر ایتھروسکلیروسس جو ہوتی ہے اس میں پلاگز جم جاتے ہیں ہماری ویسلز میں. مطلب بلڈ ویسلز سکڑ گئی ہیں, کیونکہ سخت ہو گئی ہیں, اس پہ جو ہے آپ کے ادھر ڈیبرس جو ہے وہ بن رہا ہے. اب وہ جو ڈیبرس جو بن رہا ہے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھر سے ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں اصل میں عوام کو بتا دیں ہمارے کہ وہ بلڈ ویسل ایکچولی پانی کی جو پائپ لائن ہے زمین کے اندر, اسی طرح کی وہ ایک نالی ہوتی ہے, لیکن وہ اگر کہیں سے بلاک ہو رہی ہے تو آگے گھروں میں پانی نہیں پہنچتا. تو اسی طرح یہ ہمارے بلڈ ویسل جو جسم میں ساری طرف پھیلے ہوئے ہیں, ہارٹ سے نکل رہے ہیں یا کہیں اور سے آ رہے ہیں, تو وہ وہیں کہیں بلاک کر رہے ہیں, تو برین میں بلڈ نہیں پہنچ رہا ہے, یا وہ کلاٹ آ گیا کہیں سے کلاٹ آ گیا ہے آپ کا, یا ادھر ہی ویسلز, کیونکہ آگے چل کے پہلے تو ایک درخت جیسے ہوتا ہے, انیشیلی وہ بہت بڑا ہوتا ہے, آگے ٹہنیاں چھوٹی باریک پہ باریک ہوتی جاتی ہیں. جو باریک ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ بلڈ پریشر, شوگر, ان سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں, تو وہ بلاک ہو جاتی ہیں. یا تو کیا ہوتا ہے, جو بڑی ویسلز میں اگر کوئی آپ کے ایتھروسکلیروسس یا کوئی ایسی ڈیبرس کوئی جمع ہوا بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے اور آگے چلا جائے, تو وہ ایک آرٹری کو بلاک کر دیتی ہے. ہاں آگے کیونکہ بلڈ ویسل بہت چھوٹے چھوٹے پتلے ہیں, کیپیلریز ہیں, تو وہ بلڈ ہمارے دماغ کے اندر بہت ساری کیپیلریز ہوتی ہیں, تو وہ یقیناً وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہاں ذرا سا بھی رکھنا آ جائے, بلاک آ جائے, تو آگے بلاک ہو جاتی ہیں. اگر نیچے سے کوئی اگر تھرومبس جا رہا ہے, سمجھے کسی کا نیچے سے ہارٹ کی طرف سے بھی جا سکتا ہے, تھرومبس اوپر کی طرف گیا, اب اس نے بڑی آرٹری بلاک کر دی. لیکن نیچر کا یہ ہے کہ ہمارے خون کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ کلاٹ کو پگھل دیتا ہے.
لیکن کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلوٹ تو پگھل جاتا ہے, کلوٹ چھوٹا ہو گیا, کلوٹ ختم ہو گیا, تو یہ سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں. کچھ لمحات کے لیے جو سمٹمز آتے ہیں وہ اسے ہم TIA کہتے ہیں, لیکن یہ چیز واپس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز واپس نہ ہو, کیونکہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ کلوٹ نہیں پگھلا تو وہ بالکل ہی اس حصے کو برین کے ڈیمیج کر دے گا اور وہ اسٹروک بن جائے گا. اور زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ 30% لوگوں کو 3 مہینے کے اندر ہو جاتا ہے جس کو TIA ہوا ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرائیں, اپنی جس وجہ سے TIA ہوا ہے اس کو رول آؤٹ کریں چیزوں کو, اور تاکہ آپ فالج کے مرض سے بچ سکیں. اچھا, ایک اور چیز میں جو سمجھ پایا ہوں یہ ہے کہ جو بندے ان ایکٹیو ہوتے ہیں, مطلب سارا دن موبائل پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, گھوم بھی نہیں رہے یا وہ واکنگ بھی نہیں کر رہے, تو اور اوبیز بھی ہیں, ڈائبٹیز بھی ہے انہیں, تو ان لوگوں کو زیادہ چانس ہوگا کہ کلوٹ بنے گا اور وہ پہنچ جائے گا, کہیں جا کے بلاک کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہے نا, ایسا یہ ریورسیبل فیکٹرز میں آتا ہے کہ ان وجوہات کو ہم اسٹروک کی روک سکتے ہیں. کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں روک سکتے, جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اسٹروک کی جن کو ہم کنٹرول میں کر سکتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اور ہم اسٹروک پریونشن میں مریضوں کو خاص طور پہ ان چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں تاکہ آپ فالج کے جیسے اٹیک سے بچ سکیں. تو وہی میں نے جو بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے سوال رکھنا تھا, یہی رکھنا تھا کہ وہ کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں جو فالج پیدا کرتے ہیں. تو اس میں اوبیسٹی بھی ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہائپر ٹینشن بھی ہے. جی بالکل. ڈائبٹیز بھی ہے. رسک فیکٹرز کو ہم نا 2 طریقے سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک تو موڈیفائیبل جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, اور ایک نان موڈیفائیبل جس کو ہم چینج ہی نہیں کر سکتے, اب کچھ بھی ہو جائے. صحیح نا, جیسے سیکس ہے, میل سیکس ہے, اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ میں بعد میں سوال کروں گا کہ میل کو کیوں زیادہ ہوتا ہے, فیمیل کو کم کیوں ہوتا ہے. بالکل. ابھی میل سیکس ہے, جینیٹکس ہے, آپ کا جینیٹک میک اپ آپ چینج نہیں کر سکتے, آپ اپنی فیملی ہسٹری چینج نہیں کر سکتے, تو یہ چیزیں نان موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں, ان کو آپ بدل ہی نہیں سکتے. مطلب ایک فیملی میں فالج کا رجحان ہے تو بچوں میں بھی آ سکتا ہے. چانسز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اپنے آپ کو, جس طرح ہارٹ کے پیشنٹ کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہارٹ پرابلم تھی تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے, تو اس لیے پریونشن شروع کر دیں ابھی سے. پریونشن سب سے پہلے بہترین حل ہی اس کا پریونشن ہے. اور جو ہم چیز چینج کر سکتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں. وہی آپ والی بات آ گئی کہ ہم چلیں پھریں, چہل قدمی کریں. میرے گھر میں آج شام کو ہی دیکھ رہا تھا, میرے جتنے بچے بھانجے وہ بھی ہیں, نواسے بھی, سب کے ہاتھ میں ایک موبائل لگا ہوا ہے اور سب اپنے اپنے صوفے پہ بیٹھ کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یا تو میچ دیکھ رہے ہیں یا پھر اپنی دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت بری چیز آ گئی ہے, خرابی کر دی ہے, بالکل ایکٹیویٹی ختم کر دی ہے ہماری. بالکل فزیکل ایکٹیویٹیز تو ختم ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک یہ وجہ ہے. دوسری آپ نے بتائیں. اوبیسٹی, موٹاپا جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں, اوبیسٹی, بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں, شوگر کنٹرول رکھیں, اسموکنگ بہت بڑا ہے کہ آپ اوائڈ کریں, الکوہول کنزمپشن زیادہ کوانٹٹی میں ہم اوائڈ کریں. اور ڈرگز بھی ایسی, ڈرگس بہت ساری ڈرگز ایسی ہیں, فار ایگزامپل کوکین ہوتے ہیں جو ہیروئن کی, یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایمفیٹامین لوگ جاگنے کے لیے لیتے ہیں, شاید لوگ جاگنے کے لیے لیتے ہیں, پھر یہ ایک طریقے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے ایمفیٹامین سے, جس کی وجہ سے خون کی شریان پھٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خون کا, جیسے میں نے آپ کو انیشلی بتایا تھا کہ 2 طریقے کے جو فالج ہیں, اسکیمک اور ہیمریجک. اسکیمک اسٹروک سے پھر بھی ہم کہتے ہیں 85% ہے کہ بندہ بچ جائے, اور جو ہے بچنے کے چانسز 85% ہوتے ہیں. 15% پھر بھی ہم کچھ پلس مائنس ہے کہ, لیکن جب ہیمریجک اسٹروک ہوتا ہے تو اس میں ریورس ہو جاتا ہے. 85% آپ کے مورٹیلٹی کے چانسز ہوتے ہیں, مطلب آپ کے مرنے کے چانسز 85 گنا بڑھ جاتے ہیں, اور 15% جو ہیں وہ بچنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے بتایا تھا کہ میل میں زیادہ ہوتا ہے. بالکل. کیا وجہ ہے میل میں زیادہ ہونے کی؟ دیکھیں میل میں اس لیے بیویاں ٹینشن شاید زیادہ دیتی ہیں میلز کو, لیکن ایسی بات نہیں ہے. فیمیلز میں پروٹیکٹیو ہارمونز ہوتے ہیں جنہیں ایسٹروجن کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ 80 سال سے پہلے میل میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسٹروک ہونے کے, فیمیلز میں کم ہوتے ہیں, لیکن 80 سال کے بعد جب ایسٹروجن لیول
फीमेल्स का भी कम हो जाता है, तब मेल और फीमेल के दोनों चांसेस इक्वल हो जाते हैं स्ट्रोक होने के। तो ये एस्ट्रोजन एक ऐसा प्रोटेक्टिव फिनोमेना है, अल्लाह का शुक्र, फीमेल्स में, कि उनको चांसेस स्ट्रोक के कम मेरे ख्याल से मेल जो है ना वो सिगरेट भी ज़्यादा पीता है औरतों की निस्बत, और एक ही और दूसरी ब्लड ये कि प्रेशर भी ब्लड उनको प्रेशर भी ज्यादा उसको होता है, ज़्यादा और टेंशन भी ज़्यादा है उसे, और शायद लापरवाही भी करता है वो अपनी सेहत के अपनी मामले में सेहत के हवाले से। बिल्कुल आप तो उसे टेंशन तो मार ही देती है, वो घर से बाहर निकलता है जब से उसे टेंशन शुरू हो जाती है, सही बात है। और फिर ये जो माश की फिक्र है उसे। फीमेल्स का तो ये है कि वो हाथ बटा लेती हैं अपने शौहरों के, लेकिन मर्द को तो लाजमी कमाना है, नहीं कमाएगा तो वो फिर मर्द नहीं है, तो उसको ये चीज़ मार डालती है, तो वो अंदर ही अंदर घुलता रहता है। और ये वजह है शायद। और मैंने देखा भी यही है कि हमारे यहाँ जितने बुजुर्ग हैं उसमें से मेल बुजुर्ग तो मर चुके हैं, फीमेल बुजुर्ग माशाल्लाह हयात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो यही है कि वो टेंशन की वजह से मारा गया गरीब। तो खैर, तो ये वजह है। दूसरे जेनेटिक का आपने बताया कि अगर फैमिली में है तो ये वजह है, हो सकता है आपके यहाँ भी, आपको भी हो, मतलब हमें। तो ये एक फैक्टर हो गया। तो और फैक्टर्स कौन से हैं जिसमें हमें, मतलब एक तो ये कि ओबेसिटी हो गया, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल हो गया, इसके अलावा कोई? फिजिकल इनएक्टिविटी हम कहते हैं, कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग्स को अवॉइड करें, और प्लेटलेट्स, कुछ तो ऐसी होती है, कुछ खून की बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि अक्सर फालिज का अटैक करती हैं। और ये फालिज का मर्ज सिर्फ बड़ों में नहीं होता, ये बच्चे से लेकर, न्यू बॉर्न बच्चे से लेकर बूढ़े तक हो सकता है। हम जो समझते हैं ना बच्चों को, जवानों को फालिज नहीं होता, जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया बहुत फालिज। पहले तो ये होता था कि बुजुर्गों का ही मर्ज समझा जाता था। नहीं, ये बच्चे से, न्यू बॉर्न बच्चे से लेकर किसी को भी, लेकिन उसकी वजूहात वो भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। अगर जवानों में होता है, हम कहते हैं 40 साल का कट ऑफ हम लेते हैं, 40 साल से पहले अगर किसी को फालिज होता है तो हार्ट को रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि कोई दिल की बीमारी तो नहीं है। और फिर 40 के बाद तो शरियानें थोड़ी सी बूढ़ी होने लगती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, इन वजह से हो सकता है। अच्छा, ये एक तो ये हो गया कि आपने बताया जो हमारा जेनेटिक फैक्टर हो गया, दूसरा ये है कि हम फीमेल का फैक्टर हो गया, एक और है कि आपको तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादा है बनिस्बत तरक्की याफ्ता ममालिक में, ऐसी है? ऐसी कोई खास नहीं है? ऐसी कोई खास नहीं है, सिर्फ इस्कीमिक और उसका फर्क है। अच्छा। हेमरेजिक स्ट्रोक का, क्योंकि बाहर के ममालिक में देखा गया है कि अल्कोहल कंजम्पशन हमारे मुल्क से ज्यादा है, तो इसलिए हेमरेजिक के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनके लिवर फेलियर जब होता है, अल्कोहल की वजह से आपका लिवर फेलियर होता है, लिवर फेलियर की वजह से प्लेटलेट्स कम हैं, इस वजह से उनको हेमरेज के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन फिजिकल इनएक्टिविटी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से कुछ ऐसा खास इतना डिफरेंस नहीं है कि तरक्की पजीर मुल्क या तरक्की याफ्ता मुल्क में बहुत ज्यादा कोई फर्क, इतना कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इसके मुकम्मल इलाज मुमकिन है या ये पड़ा ही रहेगा बिस्तर पे बंदा? देखिए, इसका मुकम्मल इलाज तो, क्योंकि हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर कोई मसला हो जाए, तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो वो उसे रिवर्सिबल नहीं है, मतलब ये वापस सही नहीं हो सकता। लेकिन हत्तुल इम्कान, और क्योंकि बराबर में जैसे होते हैं कि हमारे पड़ोसियां हाथ बटा देते हैं, क्योंकि ब्रेन में भी ऐसा होता है कि न्यूरॉन्स हैं, तो वो थोड़ा सा ब्लड वेसल्स की शंटिंग हो जाती है, फिर ब्लड दूसरी तरीके से आता है, थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाती है, अच्छी खासी भी रिकवरी देखी गई है, 80% भी इस्केमिक स्ट्रोक में रिकवरी देखी गई है। लेकिन वही है, फिर जल्दी फिजियोथेरेपी करवाना, जल्दी मर्ज का पकड़ा जाना, दोबारा ना होना, ये बहुत चीजें इसमें काउंट करती हैं। अच्छा, हेमरेजिक फालिज का इलाज मुख्तलिफ है और इस्केमिक का अलग? बिल्कुल इंटायरली मुख्तलिफ है, दोनों का इलाज। तो दोनों एक ही तरीके इलाज नहीं होता? नहीं, तभी सीटी स्कैन कराना, टाइमली हॉस्पिटल जाना, इसलिए देखना जरूरी है कि कौन सा फालिज है, क्योंकि अगर जहाँ पे सीटी स्कैन नहीं हुआ, हमने समझा कि भाई ये तो शरियान बंद हो गई है, और हमने, जब शरियान बंद होती है तो हमारी ट्रीटमेंट ये होती है कि हम उसे, अक्सर देखा गया लोग एक्सकार्ड खा रहे होते हैं, एस्पिरिन खा रहे होते हैं, तो हमारी ट्रीटमेंट में होता है कि एस्पिरिन उन लोगों को दे दी जाए। लेकिन अगर किसी को हुआ ही ब्लीड है और उसको एस्पिरिन देंगे तो उसका ब्लीड तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, तो मरीज खराबी की तरफ होने शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर टाइम पे बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए फालिज और लकवा में क्या फ़र्क है?
دیکھیں فالج اور لکوہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں. جی. فالج جو ہے وہ ہے برین کی طرف بلڈ فلو کم ہو جانا, اور لکوہ جسے عام طور پہ بیلس پالسی بھی کہتے ہیں, تو یہ چہرے کا فالج. بالکل آدھے چہرے کا فالج, لیکن جو ہے وہ فالج نہیں ہوتا, وہ بلڈ فلو کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے ایک نرو جو ہے, جو ہمارے فیشل نرو کہتے ہیں, کیونکہ فیس کو سپلائی کر رہی ہے اس لیے فیشل نرو کہہ رہے ہیں, تو وہ کہیں سے کمپریس ہو جائے, وہ کہیں سے سوج جائے, اس وجہ سے وہ لکوہ ہے. وہ لکوہ ہے. اچھا, ہمارے یہاں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فالج اور لکوہ کا علاج کبوتر کے خون سے یا اس خرگوش کے خون سے کیا جا سکتا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ فائدہ دے گا؟ یہ ساری متس ہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے, لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, وہ کہتے ہیں فوراً کبوتر کا خون لگاؤ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں رگڑو, کیونکہ گرماہٹ آ جائے گی, کچھ ایسا ہے نہیں. لیکن مریض اگر اپنی دل کی تسلی کے لیے کر رہے ہیں تو لگانے دو. ہاں لگانے دیجئے, ان کی بھی تسلی ہو جائے, لیکن اس کا کوئی, یہ صرف ایک مت ہے. بے شک خرگوش یا کبوتر قربان ہو جائے لیکن وہ فائدہ نہیں دے گا. وہ فائدہ نہیں دے گا, وہ صرف آپ قربان کر رہے ہیں کسی کی جان, لیکن وہ فائدہ نہیں دے گا. تو یہ لکوہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے؟ نہیں. تو یہ عوام کو پتہ چل جانا چاہیے نا, خواہ میں کبوتر قربان نہ کرتے رہیں. خواہ میں نہ قربان کی. تو یہ ٹیمپرری ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. بیلس پالسی بھی, لکوہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. دوائیاں دی جاتی ہیں, اسٹیرائڈس کی دوائیاں دی جاتی ہیں اس کے لیے ٹائملی, تو یہ اس سے بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ لکوہ ہوا کیوں. ہم پورا انویسٹیگیٹ کراتے ہیں کہ وجہ کیا ہے لکوہ ہونے کی. یہ ایڈیوپیتھک جو ہوتا ہے, مطلب جس کا کوئی کاز نہ نکلے, ہم نے سارا انویسٹیگیٹ کرایا, سارا مریض کو کوئی کاز نہیں نکلا, تب ہم اسے بیلس پالسی کہتے ہیں. ادروائز جس کا کاز نکلا پھر ہم اسے اس کی بیماری کا نام دیتے ہیں. سردی کے موسم میں نہا کے باہر ہوا میں نکل جانے سے فالج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن مریضوں سے اکثر سنا ضرور ہے کہ یہ چیز اس لیے ہوا کیونکہ نا وہ نہا کے باہر نکل گئی تھی. لیکن اس کی سائنس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب نہائیں اور پھر آپ باہر آ جائیں اور آپ کو لکوہ ہو جائے, یا کچھ ایسی آپ کا بلڈ فلو کم ہو جائے. کچھ اس میں سائنس نہیں ساتھ دیتی ان چیزوں کا. ناظرین, فالج کے حوالے سے دلچسپ گفتگو جاری ہے. ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فالج اور اس کے مختلف سمٹمز پہ اور اس کی قسموں پر. تو بات کو آگے یہیں سے بڑھاتے ہیں اور میڈم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس فالج سے بچاؤ کی تدبیریں کیا ہیں. جی میڈم. سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کرنا. فالج کے بچاؤ کی جو تدبیریں ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا چاہیے. لائف سٹائل بہتر میں کیا, ہمیں واک وہ ضروری ہے ہمارے لیے. 30 منٹ کی واک روزانہ اپنے لیے میں کہتی ہوں ٹائم نکالیں, اور 30 منٹ کی صبح کی واک کریں, جس میں کیونکہ سن رائز میں بہت نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, کیونکہ وائٹامن ڈی کا یہ سب چیزیں ہمیں ارلی مارننگ واک, جو میں اپنے مریضوں کو کہتی ہوں وہ میں وہی کہتی ہوں کہ فجر کے نماز کے بعد اگر آپ آدھے گھنٹے واک کر لیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت بہترین چیز ہے. آپ جیسی تھن باڈی والی عورت بھی واک کرنا ضروری ہے. واک کرنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ صرف موٹوں کو ہی کرنا ہے. نہیں, وہ تھن باڈی اسی لیے رہے گی تاکہ کیونکہ آپ واک کر رہے ہیں, آپ لائف سٹائل اپنا بہتر رکھ رہے ہیں, آپ کھانے میں اتنا زیادہ آئل نہیں استعمال کر لے. مطلب اچھا, یہ جنک فوڈ فاسٹ فوڈ جو ہے یہ بھی پرابلم کرتی ہے. یہ تو کولیسٹرول, بہت کولیسٹرول, بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے ان کے آئلز میں, تو یہ سارا بڑھاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اوائڈ کرنی ہے, یہ سب اوائڈ کرنا ہے, واک کرنی ہے. اور جو ہے بلڈ پریشر اگر آپ کو ہے تو بلڈ پریشر کنٹرول کریں, شوگر ہے تو شوگر کنٹرول کیجئے. اس پہ جو چیزیں ہم اسموکنگ کر رہے ہیں تو کوئٹ اسموکنگ کو ختم کریں. یہ چیزیں آپ کا بینیفٹ دیں گی کہ آپ اس مرض سے بچ سکیں. مطلب بلڈ پریشر کو بھی خیال. اچھا, شوگر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ شوگر کے مریض صرف اگنور کرتے ہیں کہ ہاں مجھے شوگر ہے, کنٹرول میں ہے, لیکن انہیں نہیں پتا کہ آپ کو ڈیمیج بھی کیے جا رہی ہیں اندر سے ہر چیزیں. ان کی آنکھیں خراب کر رہی ہیں, ان کے یہ ہارٹ کو خراب کر رہی ہے, لیور کو خراب کر رہی ہے, گردوں کو خراب کر رہی ہے.
یہ اینڈ آرگن ڈیمیج جو شوگر سے ہوتے ہیں، ہماری جو باریک باریک جو شریانیں ہوتی ہیں جو کہ ایک گردوں میں موجود ہیں، جو کہ آنکھوں میں موجود ہیں، جو کہ دماغ میں موجود ہے، سب سے پہلے تو وہ ان کو ڈیمیج کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم شوگر کو اپنی کنٹرول میں رکھیں، اور جو ہے اپنی لائف سٹائل سے سب سے پہلے دوائیاں کھانا ہر چیز کا حل نہیں ہے، آلدو بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ خرابی جیسے ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ دوائیوں سے ہی کنٹرول میں آئے گی. لیکن ہم جب تک اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی نہیں کریں گے نا تو دوائیوں کی لسٹ بڑھی پہ بڑھی چلی جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم واک کرنا اسٹارٹ کریں، کم کھائیں، جلدی اٹھیں. آج کل کا ہمارے جو سب سے زیادہ بڑا پرابلم ہے نا وہ دیر سے اٹھنے کا ہے، دیر سے سونے کا ہے. اگر یہ کنٹرول ہو جائے نا تو یقین کریں کافی ساری بیماریاں، ڈپریشن، شوگر، بلڈ پریشر، یہ بھی کنٹرول میں آ جائیں گے. صحیح بات ہے. تو لوگ ہے نا شوگر کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہو جاتی 500 لیکن واپس کنٹرول ہو جاتی، لیکن وہ 400 جب پہنچتی ہے تو کافی کچھ ڈیمیج کر دیتی ہے. کر چکی ہوتی ہے وہ آپ کا. تو یہ بتانا پڑتا ہے ہمیں عوام کو کہ خدا را شوگر کو آسان نہ لیں، یہ آپ کے تمام آرگن خراب کر رہی ہیں. بالکل، یہ آہستہ آہستہ آپ کو. اچھا، اس میں فیزیو تھراپی بھی ہوتی ہے اس علاج میں آپ کے فالج میں؟ بالکل، فزیو تھراپی ہی اس کا جیسے. تو اس کی کیا اہمیت ہے اور کس کا فائدہ کیا؟ ہم اپنے اس میں لیتے ہیں جس کو فالج کا مرض ہو جاتا ہے اور اگر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارلی فزیو تھراپی. ارلی فزیو تھراپی مطلب جتنا جلد ہو سکے مریض کو اس کو موومنٹ کرائے، تاکہ جب وہ موومنٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کا برین سمجھے گا کہ نہیں یہ چیز کرنی ہے. بار بار اگر آپ چیز کو کہیں کہ کرنا ہے تو پھر وہ ایک دم وہ بہتر طریقے سے پھر وہ کام کرنے، وہ استعمال کرنا، ہم آرگن پھر سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ پھر کولیٹرلز ہمارے دماغ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں جس سے دوسرے کولیٹرلز مطلب سمجھے اپنے پڑوسیوں سے تھوڑا سا خون کا بہاؤ لے لینا، کوئی ادھر جا رہی ہے تو تاکہ جو ہے برین سمجھے کہ یہ کام کرنا ہے. اگر ہم ایک ہاتھ کو اگر ہم خود سے ہی نہیں استعمال کریں گے، ایک ہاتھ کو ایک سال میں سمجھے کسی نے استعمال نہیں کیا تو سمجھے اس کا آٹومیٹکلی اس کا دماغ ہوگا کہ اب اس ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا. اب دماغ کو ہمیں بتانا ہے کہ بھائی یہ چیز کام کرنی ہے. تو آپ جتنی جلدی فزیو تھراپی اور جتنی اچھی فزیو تھراپی ہوئے ایز سون ایز پاسبل اسٹارٹ کرنے. تو ایک انسان مکمل ریکور ہو سکتا ہے اگر مناسب وقت پر علاج مل جائے اور پھر فزیو تھراپی بھی ہو جائے اس کی. دیکھیں مکمل طور پر یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم نہیں یہ کہتے کہ یہ بالکل صحیح ہو جائے گا. ہمیں ٹائم پیریڈ کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنے دوران میں یہ صحیح ہوئے گا. جتنی اچھی فزیو تھراپی ہوگی، جتنا اچھا مریض اوور کم کر لے گا چیزوں، حتی الامکان وہ کور کر جاتا ہے، لیکن کمپلیٹلی ریکور مشکل ہوتا ہے مریضوں کے. اچھا، کیا فالج کے ہر مریض کی ہاسپٹلائزیشن ضروری ہے کہ وہ او پی ڈی سے بھی واپس آ سکتا ہے؟ اس کو جیسے کہ میں نے کہا ورک اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ورک اپ کرنے کے لیے 24 آورز تو رکھنا پڑے گا. 24 آورز رکھنا پڑتا ہے. ہم لوگ جو رکھتے ہیں زیادہ تر ہم اپنے مریض جو ہم پچھلے 10 سال سے اس فیلڈ میں ہیں تو ہم 3 دن تک رکھتے ہیں مریض کو. اس میں ان کی ساری انویسٹیگیشن سب چیز ہو جاتی ہے. کچھ کا جن کا ریورسبل چیزیں ہوتی ہیں، جن میں ہمیں انٹرونشن کرنی پڑتی ہے تو ہم ان مریضوں کو ریٹین رکھتے ہیں. باقیوں کو جو اسٹیبل ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسچارج کر دیتے ہیں فزیو تھراپی پر. ہم لائف لانگ فزیو تھراپی پر وہ ڈسچارج کر دیتے ہیں کہ ان کو فالو اپ کے لیے بلاتے بھی رہتے ہیں. ان کو فالو اپ کے لیے بلاتے رہتے ہیں. اچھا، میں پھر یہ پوچھوں گا کہ کیا فالج کے علاج میں سرجری بھی کبھی کبھی ضروری بن جاتی ہے؟ فالج کے علاج میں بالکل کبھی کبھار سرجری ضروری بن جاتی ہے. جب ہماری کوئی بڑی شریان بند ہو جاتی ہے دماغ کی تو ایک دم جب وہ بلاک ہوتی ہے تو برین میں سوزش آ جاتی ہے، برین ایڈیما جسے ہم کہتے ہیں، برین ایڈیما ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے برین ہمارا ہر چیز کنٹرول کر رہا ہے، ریسپیریشن ہر چیز کنٹرول کر رہا ہے. تو برین جب سوج جاتا ہے تو ہمارا برین سٹیم کمپریس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو ہم ڈی کمپریشن سرجری کرتے ہیں، وہ ہمارے نیورو سرجنز کرتے ہیں، ڈی کمپریسو سرجری کر سکتے ہیں. اور اگر سیریبیلم ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ دماغ کے پیچھے کی طرف ہے، سیریبیلم اگر وہ ادھر بلیڈنگ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سینٹی میٹر سے زیادہ اگر ادھر کا بلیڈ ہو جائے تو ہمیں ڈیکمپریشن کرنا بہت ضروری ہے. اور جو ہے کیونکہ اگر ڈیکمپریشن نہیں کری تو وہ برین سٹیم ڈیمیج ہو جائے گا، پھر بندہ سانس لینے سے قاصر ہو جائے گا تو پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے.
اور دوسری سرجری یہ ہوتی ہے ہم ایک الٹراساؤنڈ ڈاپلر کرواتے ہیں کیروٹیڈ آرٹریز کا, اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا خون, مطلب جیسے پائپ لائن آپ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر 70% وہ بلاک ہو جاتی ہے تب ہم ان لوگوں کے لیے اینڈ آرٹریکٹمی ایک پروسیجر ہے سرجیکل, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کروا لے تاکہ وہ جو بلاک ہوئی ہوئی ہے وہ چیز کھل جائے اور بلڈ ٹورڈز دی برین بحال ہو سکے. ہاں, کیونکہ بعض ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں برین ہیمریج ہو جاتا ہے, بظاہر باہر کوئی چوٹ نہیں ہوتی لیکن انٹرنل ہیمریج ہو جاتا ہے, اس میں بھی سرجری کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس میں بھی سرجری کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی دماغ کی سوزش ہو جاتی ہے, وہ بلڈ جمع ہو رہا ہے اور وہ برین سٹیم کو کمپریس کر رہا ہے, پھر آپ سانس نہیں لے سکتے, اس میں بھی ڈیکمپریسو سرجریز کی ضرورت ہے. تو اب مجھے آخر میں آپ بتائیں گے کہ ہمارے لوگ فالج سے بچنے کے لیے غذاؤں میں کیا کیا احتیاط کریں, کون کون سی غذائیں کھائیں اور کون کون سی نہ کھائیں؟ دیکھیے غذاؤں میں ہر چیز کھائیں, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز اعتدال میں لیں. اعتدال میں لینا بہت ضروری ہے. آپ کے لیے گوشت بھی ضروری ہے, سبزیاں بھی ضروری ہے, ہر چیز ضروری ہے, لیکن وہی 1/3 تھوڑا سا پیٹ کو خالی رکھیں, 1/3 آپ پانی سے کریں اور 1/3 آپ کھائیں جتنی آپ کی بھوک ہے. بے بھوک کھانا نہ کھائیں. آپ چینی, گھی, ان چیزوں کا استعمال کم رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے موبلائز زیادہ سے زیادہ رکھیں. اور یہ جو ہم نے فوڈ پانڈا کھول رکھا ہے وہ ہمیں جو فون کرنے پہ سب کچھ لا کے دے دیتا ہے, وہ اس کو چلتے رہنا دینا ہے یا اس کو بھی روکنا شروع کریں؟ ان کے تو میں اس وقت میں کچھ ان کا تو روزی کا معاملہ ہے, لیکن ہمیں اپنی احتیاط کرنی ہے. دیکھیں ہمیں اپنی احتیاط, وہ چیزیں نہ منگوائیں ان کے ہاتھ بھی بالکل جو آپ کو نقصان دیتی ہیں. صحت تو فاسٹ فوڈ اور یہ جنک فوڈ جو ہے یہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے اور اس سے پیسہ بھی کافی نکلتا ہے اور صحت کو بھی نقصان بھی ہوتی ہے, لیکن صحت کو نقصان ہے. اور بچے آج کل یہی پسند کرتے ہیں. آپ کے اپنے بھی بچے ہیں تو آپ محسوس کرتی ہوں گی کہ وہ گھر کے سالن کھانے کے پسند نہیں کریں گے, وہ یہی منگوائیں گے آپ سے, بالکل ضد کریں گے وہ منگوا دیں. نہیں, لیکن جو ہے حد الامکان کوشش کی, یہ بڑا مشکل زمانہ ہے آج کل, اوائڈ کرنا چاہیے. صحت دیکھیں اپنے خود کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اچھا, یہ ڈرائی فروٹ سنا اس معاملے میں اچھے ہوتے ہیں, نٹس وغیرہ اس میں پوٹیشیم وغیرہ ہوتی ہے. نٹس میں گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے, کولیسٹرول کو کم کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اسپیشلی یہ جو والنٹس ہوتے ہیں یہ کولیسٹرول لوورنگ ہوتے ہیں, ہمارا کولیسٹرول کم کرتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نٹس پہ نٹس کھائی جا رہے ہیں, اتنے کھا لیں کہ آپ وہ کھا رہے ہیں, کھائی پہ کھائی جا رہے ہیں. تھوڑا سا ہینڈ فل ہم کہتے ہیں, ایک مٹھی بس نٹس کھا لیں تو وہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں بہتر ہوتا ہے. میڈم بہت اچھی گفتگو رہی آپ کی. نہیں, آپ کے ساتھ بھی میں بہت اچھا ٹائم گزرا. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں ناظرین سے اجازت لیتا ہوں. بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا فالج پر آپ کی صحت میں, اور آپ نے جان لیا ہوگا کہ یہ فالج کتنا خطرناک اور موذی مرض ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی دعائیں تو مانگتے رہتے ہیں, لیکن اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر نہیں کرتے. یہی ہماری غلطی ہے. دعاؤں سے کام ہوتا ہے لیکن احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں. تو خدا را اپنا خیال رکھیے اور ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جن سے یہ فالج جیسا مرض پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. ہم اپنے مہمان ڈاکٹر اسماء ارمان صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج چھٹی کے باوجود ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہم سے اپنی مفید معلومات شیئر کی. اپنے میزبان ڈاکٹر منصور نورانی کو اب اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع اور کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.